हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तस्आ, फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई इंसान आमाल से महरूम हो और उसे आमाल में दिल जमई ना होती हो, नमाज में, कुरान पाक में, तिलावत में या किसी भी नई नेकी के कामों में उसको दिल ना लगता हो, तो ये अमल जो है कुरानी अमल उसको आमाल में इन्हिमाक खुशू खुजू की तौफीक अता फरमाएगा। और बेरा रवी का शिकार है या नमाज से, कुरान से दूर है, तो वो इंसान नमाज और कुरान पाक की तरफ इसकी बरकत से आ भी जाएगा। चूँकि इंसान जब गुनाह करता है, कोई भी गलती करता है, तो दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, एक निशान, काला नुक्ता जो है। फिर जब दोबारा गुनाह करता है तो एक और नुक्ता उस पर लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, और इस तरह नुक्ते लगते रहते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिल उसका काला हो जाता है। इसको कुरान पाक ने फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यानी दिल अंदर से पूरा स्याह हो जाता है, काला हो जाता है। फिर ये बंदा शर की बात करता है, खैर की तरफ आता ही नहीं है ये बंदा, और खैर इससे निकलती ही नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा बंदा ज़मीन पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा मुजरिम होता है। उसकी ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां होंगी, बल्कि वो ज़मीन पर बोझ होगा। उसके मरने पर ज़मीन व आसमान खुशी मनाएंगे कि किस तरह जो है ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर वो ख़ता करता था और वो उसके गुनाहों की नखूसत से महफूज हो गया। अब लोग आज हम माशरे में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरा रवी का शिकार है, तो उसलिए यह आयत करीमा जो है ये आज लोगों को तज़कीर के लिए, आखरत की तरफ, मौत की तरफ ज़हन ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी दावत का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब कोई तूर पर अपना तारुफ कराया, जब तजल्ली देखी, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले जुमला कहा, फ़ख़्लअना अलैका, अपने जूते उतार दे। मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ, जूते उतार के आराम से बैठें। अब जब भी कोई बहुत ख़ास बात हो तो आप देखिए, खाना खाते हुए जूते उतार लेने चाहिए कि ताकि इंसान सुकून के साथ बैठ के तनावुल कर सके। या किसी से बातचीत करता है तो आराम सुकून से जूते उतार के बैठिए, फिर बात करें, घर में मशवरा करें, तो इससे आपको सुकून महसूस होगा और आप महसूस करेंगे कि जब आप जूता उतार देते हैं तो आप बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, पहले तो अपने जूते उतारें। ये अदब के ख़िलाफ़ है कि आप अल्लाह से बात कर रहे हैं और जूते पहने हुए हैं आपने। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई कि वादी तुवा है, इसलिए मुक़द्दस जगह है, इसका अदब मलहूज़ रखें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ कराया, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ तुम्हारा, और ला इलाहा इल्लाहु, मेरे अलावा कोई इलाह है ही नहीं, कोई इलाह नहीं। अब यह इलाह का मानी जो है अक्सर लोगों को नहीं पता होता। अभी आप तर्जुमा कहें आपस में एक दूसरे को कि आप बताएं जी इसका तर्जुमा क्या है, तो इलाह इबादत, इबादत भी अरबी का लफ्ज़ है, कोई माबूद नहीं, माबूद भी अरबी का लफ्ज़ है। तो इलाह अल्लाह की वो सिफ़ात जो आज कायनात में, इन मखलूक में लोग गर्दानते हैं। तो अल्लाह ने पहले कहा ला इलाहा इल्ला, कोई इलाह नहीं मगर अना, अल्लाह ने अपना कहा अना, मैं, फ़अब्दुनी, बस मेरी ही इबादत करो।
اب یہ عبادت کا لفظ تو اللہ نے بول دیا. جب آپ عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فاعبدنی کہہ کر اس کے اندر جمع کر دی ہر چیز. لیکن اللہ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بتایا کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ جب اللہ نے کہا فاعبدنی تو اس کے بعد نماز کو الگ بھی بیان کیا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرو، مجھے یاد کرو. پھر کہا میری عبادت کرو. میری عبادت میں سب چیزیں آ گئی اللہ کی، لیکن اللہ نے نماز کو الگ بیان کر کے بتایا کہ مفسرین نے لکھا پتہ چل گیا کہ نماز جو ہے اللہ کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے، جس میں ذرا برابر بھی لچک نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کہے جی میں بخشا جاؤں گا، میں نے فلاں کام کر لیا، فلاں حج کر لیا، فلاں جو ہے یتیم خانہ بنا دیا، اسپتال بنا دیا. فرمایا نہیں، ساری عبادات دنیا کی کرتا ہے لیکن نماز چھوڑتا ہے تو یہ بندہ پکڑ میں آئے گا. چونکہ اللہ نے فاعبدنی پہلے کہا میری عبادت کرو موسیٰ، اس کے بعد اللہ نے الگ کہا اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. اب قائم کرنے کا لفظ بولا، پڑھنے کا نہیں بولا. قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس میں لگائیں. یعنی ابھی آپ نے نماز قائم کی جماعت کے ساتھ، اسے قائم کرنا کہتے ہیں. اب آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کیوں قائم کرو؟ کہ مجھے یاد کر کے، میری یاد نماز میں ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. نماز پڑھتے ہو؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. چونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، جو تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں بھی یاد کرتا ہوں. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ اللہ کی یاد کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایک بندہ کہے کہ نماز کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے، وہ تب ہے جب بیس اصل میں جو مضبوط ہے وہ نماز ہی ہے، نماز کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اب اللہ رب العزت نے یہاں لذکری، میری نماز قائم کرو میری یاد میں. پھر آگے اللہ نے کہا کیوں نماز قائم کرو، کیوں مجھے یاد کرو، کیوں میری عبادت کرو؟ اس وقت کہا کتنا سال پہلے؟ کم سے کم آج سے بہت کم بھی اگر کیا جائے تو 3000 سال پہلے آج سے. اللہ نے فرمایا ان الساعہ، بے شک قیامت آتیۃ، آ رہی ہے. قیامت آ رہی ہے، آنے والی ہے، بہت قریب ہے. اور اس لیے کہ قیامت آ رہی ہے. اب قیامت 3000 سال بیت گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی. تو فرمایا جو بندہ فقد ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. جو مر گیا، ابھی آج مرے جتنے لوگ ان کی تو قیامت شروع ہو گئی. جو 3000 سال پہلے مرے ان کی بھی قیامت شروع ہو گئی. اب ہم اس سور کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ہر بندے کی موت اس کے لیے قیامت ہے. اس کے بعد وہ مر گیا، قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو اٹھے گا اب وہ. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آ رہی ہے. اقادو، یہ جملہ بڑا عجیب ہے جو اسی جگہ قرآن میں آیا اور کہیں نہیں آیا. اللہ نے کہا اقاد اخفیہا، جس کو میں نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. یعنی قیامت آ رہی ہے لیکن کب آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں اقاد اخفیہا، میں نے اس کو اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہے. کب آئے گی؟ نہ نبیوں کو بتایا، نہ ولیوں کو بتایا، نہ فرشتوں کو بتایا. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی. متی الساعہ، بخاری شریف کی حدیث جبرائیل، جبرائیل انسانی شکل میں آئے، پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، کب آئے گی قیامت؟ کہا آپ سے زیادہ مجھے بھی نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا چلیں اس کی آپ علامات بتا دیں. علامات بتائیں لیکن اس کی گھڑی کب ہے یہ نہیں پتا. تو اللہ نے یہاں جو اقاد بولا ہے نا، اقاد اخفیہا، تو امام المفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اقاد، جو الف کاف اور الف، اقاد
اس کو اللہ نے جو بولا ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر لوگوں کو نماز، روزہ، اعمال، آخرت اس کام کے لیے متوجہ کرنے کے لیے قیامت کا خوف نہ دلایا جاتا، قیامت کے قریب آنے کا نہ بتایا جاتا اور لوگوں کو ان کی آخرت کی طرف رہنمائی نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہ بتاتے کہ قیامت ہوگی، بس اچانک آتی، لوگ اپنی بس زندگی گزارتے، کوئی تبلیغ کرتا ہے سمجھ جاتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں صحیح، لیکن قرآن میں ذکر نہ کرتے اللہ، پھر کئی حدیث میں نہ، بس ایک جملہ آ جاتا کہ نبی پاک نے فرما دیا قیامت آئے گی، آگے بار بار اللہ تکرار نہ کرتے، لیکن اللہ نے چونکہ ہمیں ترغیب دینی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز، موت کے بعد کی ایک زندگی کا تصور، تو اللہ کہتے ہیں اکاد اخفیہا، اگر میں نے ایسا نہ ہوتا تو میں یہ بالکل ظاہر ہی نہ کرتا، اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا وہ قیامت کب آئے گی، اس کو اکاد اخفیہا۔ اچھا قیامت آئے گی کیوں؟ قیامت لانے کا کوئی مقصود بھی ہے اللہ کے نزدیک، کیا مقصود ہے؟ فرمایا لتجزا، تاکہ میں جزا دوں، کل نفس بما تسعی، ہر نفس کو جو وہ محنت کر رہا ہے اس کو بدلہ دوں، غلط والے کو بھی بدلہ دوں، اچھائی والے کو بھی بدلہ دوں، یہ نہیں کہ بس جیسی زندگی گزری بس مر گئے کہانی ختم۔ اللہ کہتے ہیں میں اس لیے قیامت لا رہا ہوں تاکہ میں تمہارا حساب، امتحان گاہ ہے یہ دنیا، تمہارا حساب لوں، پھر تمہیں بدلہ ملے۔ فلا یصدنک، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس بندے کی طرف مت نہیں ہونا، من لا یؤمن بہا، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور آخرت کا اسے موت کا ہے ہی نہیں یقین، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے اتباع کر کے، فتردا، اور اگر آپ نے اس کی طرف پلٹ گئے تو آپ بھی بھٹک جائیں گے۔ حالانکہ نبی تو نہیں بھٹک سکتے، لیکن اللہ امتیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نفسیات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے اور اپنے نفس کے پیچھے چلنے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ آج ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آج پوری دنیا کا کافر بھی نفسیات کے پیچھے چل رہا ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، آج مسلمان بھی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اور سارے دوڑ لگائے ہوئے ہیں ان کے پیچھے جن کے پاس منزل ہے ہی نہیں۔ مغرب میں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے اور ہم مغرب کو آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں کہہ دیا کہ فرعون خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور آپ نے اس کی وزیروں کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور آج آپ سے کوئی کہے کہ آج پوری دنیا میں جتنے آئیڈیل ہمارے یہ بنے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے کافر، یہ سارے خواہشات کے پیچھے چلنے والے محروم لوگ ہیں، لیکن مسلمان ان کا کلچر اپنا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیت کریمہ ہے، جو گمراہ ہو چکا ہو یا جو آدمی جس کو نماز میں مزہ نہ آتا ہو، قرآن میں مزہ نہ آتا ہو، جسے آخرت کی طرف ذہن نہ ہو، جس کو دین کی طرف شغف نہ ہو، جس کو اچھے ماحول میں دل نہ لگتا ہو، جس کو جو ہے غلط سوسائٹی کا عادی ہو چکا ہو، تو اس کو خود لانے کے لیے دین کے ماحول میں وہ خود بھی عمل کر سکتا ہے یا دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 15 ہے سورہ طٰہٰ کی، آیت نمبر 15۔ اس کا جو آیت نمبر 15 کو آپ نے پڑھنا ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ یہ 25 بار پانی پہ کھانے پہ دم کر کے اس کو کھلائیں پلائیں، اور یہ آپ 7 دن تک کھلاتے پلاتے رہیں، 25 ٹائم اس کو پڑھیں۔ آپ یہ دم کر کے کسی کو بھی کھلائیں گے، خود بندہ پیے گا، اللہ اس کو دین کی شغف اور حمیت عطا فرمائے گا، اچھے ماحول میں بیٹھنے کو دل چاہے گا۔ بعض اوقات انسان مسجد میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، دین کے ماحول میں نہیں بیٹھ سکتا، اسے پریشانی وہ ایک دم ہوتی ہے، تنگ کرتے ہیں وسوسے جو ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں، اور جو بھٹک گیا ہو دین سے اور جو دین کے اعمال سے محروم ہو چکا ہو، چھوڑ چکا ہو، اس کو نماز قرآن میں دل جمعی نہ ہوتی ہو یا دل نہ کرتا ہو، یا حفظ سے بھاگ رہا ہو، حفظ قرآن کرنے سے تو یا عالم بننے سے یا کسی بھی اچھے ماحول سے، تو اس بندے کو 25 بار یہ آیت کریمہ دم کر کے 7 دن تک پلائیں، اللہ ان کو انشاءاللہ دین کے ماحول میں رکھے گا۔ اور اگر کھانا پکتا ہے تو ایک بار اس میں دم کر دیں، انشاءاللہ جو کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا ذہن اور آخرت کا شغف اور آخرت کا خوف بھی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔